आइन का जो हुलिया बिगाड़ा गया है, अदलिया का जो हुलिया बिगाड़ा गया है, और इस जाली फार्म 47 वाली पार्लियामेंट से जो काम लिया गया है, उसके बाद एक लाइन खींची गई है। ये सिर्फ पंजाब, हमारे पंजाब को ये शर्फ हासिल हुआ है कि यहाँ 20-22 अफराद ने वफादारी चेंज की। तो एक दफा एक मंचले ने कहा कि ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये खच्चर ट्रेडिंग है, घोड़े नहीं खच्चर खरीदे गए। वोकला ने इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवारों को हराया इनके मुकाबले में। मैं एक वकील के तौर पर मैं तरफदारी नहीं कर रहा, मेरा ये ईमान है, मेरा ये यकीन है कि वकील का वोट नहीं बिकता, और वकील का वोट नहीं बिका इसलिए पंजाब बार काउंसिल में प्रोफेशनल ग्रुप को कामयाबी हुई है। लेकिन वकीलों ने जिनको मुंतखब किया, उनके नुमाइंदे जो लोग कानून के मतलब मुहाफिज होते हैं, अगर वो कानून की गलत शरह करने वालों के साथ या कानून की गर्दन मरोड़ देने वालों के साथ खड़े हो जाएं, तो ये उनकी राहबर भी हुए, लेकिन ये रहजन भी हुए इस एतबार से कि उन्होंने आइन के साथ ये किया कि हमने हुब्बल वतनी भी अपने मुफाद का नाम रखा है, कौमी मुफाद भी अपने मुफाद का नाम रखा है। ये हुकूमती ग्रुप है, ये हुकूमती ग्रुप है, उसका ये मतलब हुकूमत का गुलाम ग्रुप है, इंडिपेंडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसफ अली साहब सियालकोट से तशरीफ़ लाए हैं। आज इनसे पाकिस्तान बार कौंसिल के जो इंतखाबात हुए हैं वो सवाले से बात करेंगे। वैसे भली साहब का तल्लक ख्वाजा आसफ के पिंड से है, गांव से है, शहर से है, इलाके से है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी अभी परेशानी ये हुई है कि पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात हुए हैं, तहरीक इंसाफ के जो हमायती याफ्ता उम्मीदवार थे उनमें से सिर्फ 3 जीते हैं। पहले ये बताया गया था कि सिर्फ 2 जीते हैं। भारत डे का रिजल्ट थोड़ा सा रुका था, बाद में पता चला कि उनके 3 और उनके मुखालिफ जो हुकूमती हैं वो 8 जीत गए। 11 में से 8 उनके और 3 इनके। तो भली साहब, हमें तो ये नहीं पता कि ये इलेक्शन होते किस तरह, सारे का सारा तरीक़ाकार भी भली साहब से पूछते हैं, सीखते हैं। लेकिन मेरी यहाँ पे राय ये है कि तहरीक इंसाफ वाले तो वैसे ये कहते हैं कि हमारे साथ धराव हो गया, हमारे साथ ज़्यादती होगी, हमारे साथ 3 बंदे हमारे सिर मुंतखब हुए, ज़्यादा होने चाहिए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ, ये मेरी राय है कि क्लीन स्वीप किया गया। वो कैसे? इनको 3 नशिस्तें इस हालत में मिल गई, इस पोजीशन में, इस कंडीशन में मिल गई कि ज़मीनी इंतखाबात हुए तो एक भी सीट इनकी नहीं थी। और जिस तरह से 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, तहरीक इंसाफ को जिस तरह से पीछे धकेला गया, उनके पल्ले कख नहीं छोड़ा गया, वो सूरत हाल को देखा जाए तो इनको 3 सीटें मिल जाना भी बड़ी कामयाबी है। बहरहाल वकला इस हवाले से क्या कहते हैं, तो चलते हैं आसफ अली साहब के पास, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, किसके साथ क्या गुजरी। जी भली साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवान साहब, गुजारिश ये है कि आपने बड़ा तफसीली सवाल भी कर दिया, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पंजाब बार काउंसिल में तकरीबन 42 उम्मीदवार प्रोफेशनल ग्रुप के और पीटीआई, इसे आप मुश्तरका उम्मीदवार भी कह सकते हैं, क्योंकि जो सेनेटर हैं हामिद खान वो पीटीआई के सेनेटर हैं। लेकिन प्रोफेशनल ग्रुप की जो फॉर्मेशन है उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं कि जिनका कोई ताल्लुक भी पीटीआई से नहीं है, लेकिन उनका नुक्ता नज़र यह है कि वो आइन के साथ हैं, जमहूरियत के साथ हैं, और आइन के साथ खिलवाड़ करने वालों का वो मुकाबला कर रहे हैं। और हमेशा आइन के साथ जो भी ज़्यादती होती है या जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने का जो भी अमल होता है, प्रोफेशनल ग्रुप वोकला का रूल ऑफ लॉ और आइन की सुपरमेसी के हवाले से उनकी शोहरत है कि वो हमेशा उसके साथ खड़े होते हैं। अब ये हकीकत है कि पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में उनकी 42 सीट्स थी, और अवान साहब इसका सबूत ये है कि वो 42 जो मेंबर हैं उनके मुकाबले में इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवार मौजूद थे। यानी इंडिपेंडेंट ग्रुप ने जिन लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर टिकटें दी, ये हुकूमती ग्रुप है, ये हुकूमती ग्रुप है, उसका ये मतलब हुकूमत का गुलाम ग्रुप है, इंडिपेंडेंट, ये मतलब गुलाम इंडिपेंडेंट ग्रुप है। तो आप इस तरह देख लें कि जो वजीर कानून है हमारे आज़म नज़ीर तारड़ साहब, लॉ मिनिस्टर, वो खुद भी पाकिस्तान बार काउंसिल में उम्मीदवार थे, और आसन बून साहब, ये सब लोग 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम जो है, ये गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने जिस तरह वो की है और जिस तरह
عدلیہ کو تقسیم کر دیا گیا ہے، یہ انڈیپینڈنٹ گروپ حکومت کے اس آئین کے ساتھ جو زیادتی کا عمل ہے، آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا جو عمل ہے، یہ انڈیپینڈنٹ گروپ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ رہنما ہے یہ، ہاں ایسے کہہ لیں کہ یہ مطلب جو لوگ قانون کے مطلب محافظ ہوتے ہیں، اگر وہ قانون کی غلط شرح کرنے والوں کے ساتھ یا قانون کی گردن مروڑ دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ ان کی راہبر بھی ہوئے، لیکن یہ راہزن بھی ہوئے اس اعتبار سے کہ انہوں نے آئین کے ساتھ یہ کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آن ریکارڈ پہلے اپنے عوان صاحب یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ 42 ارکان وہ کامیاب ہو گئے، وہاں کوئی جعلی فارم 47 نہیں چلا، وہ جو لوگ کامیاب تھے وہ مطلب باضابطہ طور پر ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ اس کے بعد یہ الیکشن ہوا۔ اب یہ ہے کہ 42 سے کم از کم 6 آدمی پروفیشنل گروپ کے کامیاب ہو سکتے تھے پاکستان بار کونسل۔ اچھا، یہ ووٹ کن لوگوں نے دینے ہوتے ہیں؟ یس، پنجاب بار کونسل کے ممبرز نے دینے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ کتنے ہیں؟ ہاں، وہ پنجاب بار کونسل کے تقریباً 70 سے مطلب زیادہ کو غلط ہی نہ مجھ سے ہو جائے، تقریباً 70۔ آپ یہ دیکھیں گے یہ ان دونوں گروپوں کے وہ ہاں پنجاب بار کونسل میں ٹوٹل ممبران کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب بات یہ ہے انہوں نے 11 کو منتخب کرنا، ان کو پاکستان بارہ کو جیسا وہ سینٹ کے اتنے ووٹ اس میں کوئی میرا خیال اشاریہ کچھ جی ایسا ہے۔ میں یہ بھی عرض کر دوں، بہت آپ نے صحیح آپ نے پن پوائنٹ کیا ہے کہ ایک بندہ جو منتخب ہوتا ہے نا وہ 6.26 ووٹ دے کر پاکستان بار کونسل کا ممبر بنے گا۔ جی، یہ میں پنجاب بار کونسل تک اپنی بات کو محدود کر رہا ہوں کہ پنجاب بار کونسل کے ممبران 6.26 دیں گے، جس کو اس کے اگینسٹ پاکستان بار کونسل کا ایک ممبر بن سکتا ہے۔ اچھا، ان کے 42 تھے، ان کے 42 پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، جی تو کتنے ہو جانے چاہیے؟ 6 امیدوار منتخب ہونے کے بعد 3-4 ان کے ووٹ سرپلس بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب 6 ووٹ ایزیلی منتخب ہو سکتے ہیں۔ اب یہ میں عوان صاحب عرض کرتا ہوں کہ جب وہ 22 اس میں سے چلے گئے، ان کے 8 منتخب ہو گئے، ان کے 3 منتخب ہوئے۔ اب میں ایک اصولی بات کرنے لگا ہوں، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں کہ الیکشن میں جو لوگ پروفیشنل گروپ کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے، انصاف لائٹ فورم کی طرف سے کھڑے ہوئے، انہوں نے مقابلہ کیا انڈیپینڈنٹ گروپ کے امیدواروں کا۔ ووکلا نے انڈیپینڈنٹ گروپ کے امیدواروں کو ہرایا ان کے مقابلے میں، یعنی جو 42 ممبروں کی بات کر رہا ہوں یہ ووکلا کے ووٹ ہیں، یعنی ووکلا نے ووٹ دیے، عام جو وکلا ہیں، ایوری وکیل میں کہتا ہوں، سینئر جونیئر نوجوان بزرگ بہت سینئر، سپریم کورٹ کے ممبر، ہائی کورٹ کے ممبر، لوئر کورٹس کے ممبر، تو ان کا مینڈیٹ جو ان کو ملا یہ پروفیشنل گروپ کو ملا اور پی ٹی آئی والوں کو ملا۔ تو ان کے مینڈیٹ کو ان کے منتخب جو نمائندے تھے جنہوں نے بے وفائی کی، جنہوں نے وفاداری چینج کی، میں بڑے نرم لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمیں ایک شائستہ زبان سے گفتگو کرنی چاہیے، ادروائز جو لوگ گئے ہیں ان کے خلاف ووکلا میں شدید رد عمل ہے اور بڑے بڑے نازیبہ الفاظ اور القاب بھی انہیں دیے جا رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نرم سے نرم الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے وفاداری چینج کی۔ اب عوان صاحب یہ ہے کہ جب وہ کامیاب انڈیپینڈنٹ امیدواروں کے مقابلے میں، انڈیپینڈنٹ گروپ کی میں بات کر رہا ہوں، تو پھر وہ ان کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں پاکستان بار کونسل میں؟ اس کا مطلب ہے کہ یقیناً ان پر کوئی دباؤ تھا، اور مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کروڑوں روپے مطلب ان ممبران کو خریدنے کے لیے، یہ مبینہ طور پر میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ چلے دباؤ بھی کوئی نہ ہوگا، چلیں کروڑوں روپے کی یہ ہارس ٹریڈنگ بھی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن وہ راتوں رات، یہ میں ایک لائن کیونکہ آپ سے اکثر گفتگو ہوتی ہے کہ 26ویں اور آئینی ترمیم کے بعد آئین کا جو حلیہ بگاڑا گیا ہے، عدلیہ کا جو حلیہ بگاڑا گیا ہے، اور اس جعلی فارم 47 والی پارلیمنٹ سے جو کام لیا گیا ہے، اس کے بعد ایک لائن کھینچی گئی ہے، ایک لائن کے اس طرف، یعنی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے مخالف وکلا کا نام ہے پروفیشنل گروپ اور پی ٹی آئی بھی، اور جو پروفیشنل گروپ ہے جب مینڈیٹ وکلا ان کو دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کے 42 ممبر 40 سے اوپر منتخب کر دیے ہیں، تو اس مینڈیٹ کا آواز یہ ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان بار کونسل میں ان کے 6 ممبر منتخب ہونے چاہیے تھے، تو انہوں نے منتخب ان کے کیے ہیں جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے حمایتی ہیں، یعنی ووکلا نے ان کو ووٹ دیے ہیں 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے مخالف،
یعنی 27ویں آئینی ترمیم میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فوج کا معاملات میں بھی تبدیلی آئی ہے، اب وہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ تینوں فورسز کے سربراہ بن گئے ہیں، اور پھر وہ 5 سال کی انہیں جو مدت دی گئی ہے وہ نئے سرے سے، یعنی وہ 3 سال کے بعد انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، تو یہ مدت وہ تسینہ آپ کہیں بلکہ یہ نئے سرے سے 5 سال، یعنی نئی جو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کی یہ صورتحال ہے۔ تو میں یہ بار بار عرض کر رہا ہوں، شاید ریپیٹڈلی میری بات ہو گئی، کہ بھائی ووکلا کا مینڈیٹ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف تھا، یہ ہے پنجاب بار کونسل کے بعد۔ دوسرا میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ سندھ میں، بلوچستان میں اور سرحد میں انڈیپینڈنٹ گروپ کا کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوا پنجاب بار کونسل میں، اور پنجاب بار کونسل میں جب وہ کامیاب نہیں ہوا تو وہاں نہیں، میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، صوبہ کے پی کی اور بلوچستان میں، تو وہاں جو پاکستان بار کونسل کے ممبر ہوئے ہیں وہ بھی انہی لوگوں کی نمائندگی ہے، یعنی اس میں ANP کا بھی بندہ ہے سرحد میں، JUI کا بھی بندہ ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ گروپ کا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں جی KPK میں، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کا حامی بھی جیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ بھی جیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ غلط میں کہتا ہوں، انڈیپینڈنٹ ایک کنفیوز نہ ہو جائے کہ زبیری صاحب ایک جیتے ہیں، وہ پروفیشنل گروپ کے ہیں، ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں۔ اچھا، بلوچستان کا کوئی ممبر اس نے وفاداری چینج نہیں کی، KPK کہ کسی امیدوار ممبر KPK بار کونسل انہوں نے وفاداری چینج نہیں کی، سندھ کے کسی ممبر نے، یہ صرف پنجاب، ہمارے پنجاب کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ یہاں 20-22 افراد نے وفاداری چینج کی، اور یہ جب قومی اسمبلی میں کوئی وفاداری چینج کرتا ہے نا تو اسے اپنا، آپ تو ظاہر سینئر موسٹ کالم نگار ہیں، اداریہ نویس ہیں نوائے وقت کے، تو یہ ہارس ٹریڈنگ کی ایک ٹرم ہے۔ تو ایک دفعہ ایک منچرے نے کہا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے، یہ خچر ٹریڈنگ ہے، گھوڑے نہیں خچر خریدے گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وکلا میں بھی، اچھا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، میں ایک وکیل کے طور پر میں طرفداری نہیں کر رہا، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ وکیل کا ووٹ نہیں بکتا، اور وکیل کا ووٹ نہیں بکا اسی لیے پنجاب بار کونسل میں پروفیشنل گروپ کو کامیابی ہوئی ہے۔ اگر وکیل کا ووٹ بکتا تو اسی وقت بھی انڈیپینڈنٹ گروپ کے لوگ کامیاب ہو سکتے تھے، یعنی وکیل نہیں بکا، لیکن وکیلوں نے جن کو منتخب کیا ان کے نمائندے بک گئے، جھک گئے، جو بھی ہے۔ لیکن دیکھیں نا، یہ وفاداری جو چینج ہے کہ انہوں نے خود الیکشن لڑا ہے۔ اب یہ دیکھیں اپنا جنہوں نے انڈیپینڈنٹ، ان پر قومی مفاد واضح ہو گیا، یہ بھی ہو گیا کہ بھائی یہ تو قومی مفاد ایک ایسی چیز ہے نا جی، انورٹڈ کامز میں، کہ ہم نے حب الوطنی بھی اپنے مفاد کا نام رکھا ہے، قومی مفاد بھی اپنے مفاد کا نام رکھا ہے۔ ایک میں یہاں آپ کی بات سے ہے کہ حافظ نعیم صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، انہوں نے ایک حالیہ گفتگو میں یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے 70,000 حرام ووٹ لیے، یعنی وہ حرام ووٹ ان کو کہتے ہیں کہ جو انہوں نے لیے نہیں ہیں لیکن ان کے فارم 47 میں ڈال دیے گئے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ نواز شریف جیسا لیڈر جو 3 دفعہ وزیر اعظم، اگر انہیں 70,000 ووٹوں کی مطلب اور جعلی فارم 47 کی ضرورت پیش آ گئی، بلکہ ان کا تو آن ریکارڈ پہ یہ بات ہے کہ جو اصل ریٹرننگ افسر تھا اس نے وہ جعلی جو فارم 47 پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر ان کو مطلب کوئی بیماری کا بہانہ بنا کر فوری طور پر ان کی جگہ ایک نیا آدمی لایا گیا جنہوں نے باقی پھر یہ معاملہ کیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف کو 70,000 ان ووٹوں کی ضرورت پڑ گئی جو ان کے ووٹ نہیں تھے، یعنی فارم 47 میں ڈال دیے گئے لکھنے کی حد تک، تو باقیوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاملے میں تو فارم 47 نہیں چلا الحمدللہ، پنجاب بار کونسل کے ممبران کے انتخاب کی حد تک، لیکن بعد میں وہ پورے کا پورا ممبر ہی وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے ساتھ چلا گیا۔ تو ظاہر ہے جو آپ نے کہا کہ وہ قومی مفاد، یعنی ذاتی مفاد اور قومی مفاد انورٹڈ کامز میں، یہ جناب صورتحال ہے۔ اچھا، اس میں ان لوگوں کی طرف سے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا گیا۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ اس کو کیسے منیمائز، ختم تو نہیں کیا جا سکتا، منیمائز کیسے کیا جا سکتا؟ اگر یہ الیکشن، میرا خیال ہے کہ یہ خفیہ ووٹنگ کے ذریعے ہوئے ہوں گے، جی بالکل، اگر اوپن ہو تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ سر کہ خفیہ ووٹنگ، یہ آپ نے ایسا سوال کر دیا ہے، بڑا ریلیونٹ سوال ہے کہ خفیہ ووٹنگ ہی سے یہ الیکشن ہوئے ہیں، اور اگر سیکریسی آؤٹ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ سارے الیکشن کالعدم ہونے چاہیے۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے وفاداریاں چینج کی ہیں
انہوں نے اپنے بیلٹ پیپر پر یہ بیلٹ پیپر سامنے رکھا ہے اور پھر وہ ترجیح دی جاتی ہے کہ پہلی ترجیح دوسری، تو انہوں نے اوپر اپنا شناختی کارڈ رکھا ہے، قومی شناختی کارڈ، اور پھر وہ پنجاب بار کونسل نے جاری کیا ہوتا ہے، دونوں کارڈ رکھ کر تصویر کھینچ کر ان کو دکھائی ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا. تو یہ سیکریسی تو آؤٹ ہوگی. اور مجھے مقصود بٹر صاحب یہ پروفیشنل گروپ کے لیڈر ہیں اور یہ اپنا ہائی کورٹ بار کے بھی صدر رہے ہیں، اس سے پہلے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جو لاہور ہے اس کے بھی غالباً صدر رہے ہیں بے شک، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے وہ تو مجھے پتہ ہے، اور بہت وہ سینئر آدمی. آج ہی میری ان سے بات ہوئی ہے تو مقصود بٹر صاحب نے کہا کہ ایک ایسا امیدوار بھی ہے کہ جنہوں نے کچی پینسل سے سکے کے ساتھ ایک نشان لگایا راجہ سلمان اکرم کے لیے اور اس کی تصویر کھینچ لی، اور انہوں نے راجہ سلمان اکرم کو وہ اپنا وہ تصویر دے دی، لیکن انہوں نے وہ پھر ربڑ کیا اس کو، اور جو ووٹ وہی ووٹ ہے وہ دینے والا سکے والا جس نے تصویر کھینچی، انہوں نے پہلی ترجیح جناب آسن بون صاحب کو دے دی. اور ظاہر ہے وہ آسن بون صاحب کا بنیادی طور پر ووٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ شخص جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے امیدوار کے مقابلے میں کامیاب ہوا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے ان کو شکست دی اور پھر پاکستان بار کونسل میں ووٹ دیا، وہ راتوں رات جو ماہیت قلب ہے، دل میں تبدیلی ہے، ضمیر میں تبدیلی ہے، اس کا گڑبڑ تو ہے نا جی. اچھا میں ایک اور بات آپ بتاؤں، ایک میں بائی نیم خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ایک قاسم بابا ہیں جی منڈی باہودین سے. وہ قاسم بابا جو ہیں وہ پروفیشنل گروپ سے کامیاب ہوئے ہیں اور انہوں نے سٹینڈ اس حد تک لیا ہے کہ دو میں بائی نیم وہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہرحال قاسم بابا کے ریئل جو بھائی ہیں دو مختلف محکموں میں اچھے عہدوں پر وہ فائز ہیں. اچھا ان کو جناب ان کی مطلب اس کمزوری کو کہ سرکاری عہدیدار ہونا اور اس کو خوف زدہ کرنا کہ آپ کے بھائیوں کے لیے یہ نوکری مشکل ہو جائے گی یا ان کو کوئی پسند کی پوسٹ نہیں پھر ملے گی، ان کو ایسے کیا ہوگا، مطلب ان کو جو بھی دباؤ، لیکن قاسم بابا نے سٹینڈ لیا اور وہ 19 افراد میں پنجاب بار کونسل کے شامل ہیں جنہوں نے 3 مطلب پاکستان بار کونسل کے، اس میں مقصود بٹر صاحب بھی شامل ہیں اور ایک میں اور خراج تحسین پیش اچھا مقصود بٹر صاحب ایک کامیاب، سلیمان اکرم راجہ ہوئے ہیں جی، چوہان صاحب، شفقت چوہان صاحب، اچھا 3 یہ ہیں جی ہاں. اور اچھا ایک میں مقصود بٹر صاحب کی بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں. مقصود بٹر صاحب جو ہیں ان کو راجہ جو ہیں سلمان اکرم وہ فکر مند تھے کہ میں جنرل سیکرٹری ہوں پی ٹی آئی کا، کہیں ہار نہ جاؤ. تو انہوں نے جب وہ امیدوار وہ جو پینسل والا امیدوار تھا تو انہوں نے وہ اس کو تصویر تو دے دی، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا بٹر صاحب یہ اس پہ اعتماد نہیں ہو رہا، اور اگر مجھے ایک ووٹ آپ سرپلس دے دیں، کیونکہ ووٹ جو ہے نا 6.26 چاہیے تو ضروری نہیں ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے اپنا اس میں عوان صاحب کہ جب آپ ایک کو ووٹ دیتے ہیں نا پہلی ترجیح، تو وہ پہلی ترجیح والے کو اگر زیادہ ووٹ مل جائے تو آٹومیٹکلی وہ آگے منتقل ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک پھر اور ووٹ ان کو دلوایا. اچھا جی ہاں جی. تو مقصود بٹر صاحب نے کہا کہ اگر مجھے اپنے جو میرے ووٹ ہیں جن کی وجہ سے میں ممبر، کیونکہ وہ پوری کیلکولیشن ہوتی ہے نا کہ انہوں نے مجھے ووٹ دینے. اچھا تو انہوں نے کہا کہ میں ہار بھی جاؤں تو میں اپنا جو ہے نا وہ جو مجھے دیا جانے والا ووٹ ہے جس کے نتیجے میں میں کامیاب ہو سکتا ہوں، میں وہ سلمان اکرم کو دلاؤں گا تاکہ ان کو کوئی محسوس نہ ہو کہ یار میرا اتنا عہدہ ہے. حالانکہ دیکھنا بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جو حالات ہیں، جو فاشزم ہے، فسطائیت ہے، اس میں کوئی کسی کا ہار جانا وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی بے عزتی کا پہلو ہے، بلکہ وہ جو شکست فاتحانہ میں اسے کہتا ہوں. تو بٹر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں مقصود بٹر کو کہ انہوں نے کہا بے شک میں ہار جاؤں لیکن میں اپنا ووٹ بھی راجہ. بہرحال ہوا یہ ہے کہ وہ تینوں کامیاب ہو گئے. اس لیے کامیاب ہو گئے کہ وہ جو 19 افراد تھے انہوں نے کسی بھی دباؤ میں آنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ استعمال کیا جس گروپ سے وہ کھڑے تھے. دیکھنا ضمیر کی آواز کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن 1 ماہ پہلے تقریباً پنجاب بار کونسل کا ہوا ہے. تو 1 ماہ پہلے جس گروپ کی طرف سے ہم کھڑے ہیں اور جس گروپ کے خلاف کھڑے ہیں، تو جب ہم اس گروپ سے ادھر شفٹ ہوتے ہیں اور شفٹ بھی اس گروپ میں ہوتے ہیں جو بیکڈ بائی گورنمنٹ ہے، اور بیکڈ بائی گورنمنٹ وہ ہے جس کو ہمارے خواجہ آصف صاحب ہائبرڈ نظام کہتے ہیں. اور ہائبرڈ نظام کے مطلب ہی ہے کہ اس کے پیچھے طاقتور ادارہ وہ جو ہے اس کی چھتری ان پر موجود ہے. تو اس جو ان سے جا کر ملتا ہے
تو وہ خوشی سے نہیں ملتا، وہ یقیناً اس میں کوئی دال میں کالا ہوتا ہے یا پوری دال ہی کالی ہوتی ہے، تو پھر وہ مطلب صورتحال بدلتی ہے۔ جی بلی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت کچھ بتا دیا، ہمیں سمجھ آ گئی کہ کس طرح سے بار کونسل کے الیکشن ہوتے ہیں اور یہ کس طرح سے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔